अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज इंशाल्लाह आयत नंबर 29 से हम करेंगे कंटिन्यू। चल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू, ना तुम खाओ, अमवालकुम, अपने मालों को, बैनकुम, आपस में, बिल बातिल, बातिल तरीके से, इल्ला, मगर, अन ये के, तकूना हो, तिजारतन, तिजारत, अन तरादिम मिनकुम, बाहम रजामंदी से तुम्हारी, वला तक़तुलू अनफुसकुम, और ना तुम कत्ल करो अपनी नफ्सों को, इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा, बेशक अल्लाह है तुम पर निहायत रहम करने वाला। ये इसका तर्जुमा तफसीर देखते हैं क्या बताया जा रहा है। देखें, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ईमान वालों को पुकारा जा रहा है। किसे बुलाया जा रहा है? हम लोगों को बुलाया जा रहा है, पुकार के कहा जा रहा है, हमसे खिताब है यहाँ, हम सब ईमान वालों से। क्या कहा जा रहा है? ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, कि तुम अपने मालों को आपस में बातिल तरीके से मत खाओ। बातिल तरीके से, ये बातिल तरीका क्या होता है? बातिल तरीका यानी कि हर वो तरीका जो अल्लाह की शरीयत के खिलाफ है, जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है और जो अखलाक और किरदार से घिरा हुआ है, वो बातिल तरीका है ना। अब चाहे वो फिर धोखा देकर हो, किसी का माल हड़प लेना, या जुल्म ज्यादती करके माल हड़प लेना किसी का, या चोरी करके, छीन छान करके, सूद लेकर, या फिर जुआ के जरिए, है ना, रिश्वत लेना देना, या जैसे किस्मत के सौदे, लॉटरी वगैरह, या फिर जो सौदेबाजी में ऐब छुपाकर जो अपना सामान बेचते हैं, झूठी कस्में खाकर, फिर नापतोल में कमी करना, या कोई भी जो गलत तरीके से जो होता है, उसको क्या कहते हैं? बातिल तरीका। ठीक है। और ये क्या बात आ रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिली, कि अपने मालों को मत खाओ, अमवालकुम, अपने मालों को, यानी कि इंसान देखो दूसरे के माल भी खाता है, जैसे कि अभी मैंने बताया इन तरीकों से, और अपने माल को भी बातिल तरीके से खा लेता है। तो इसमें ये दोनों तरह से तंबीह है। इसमें तंबीह है कि तुम सब मुसलमान होने के नाते एक जिस्म हो, किसी दूसरे का नुकसान हकीकत में तुम्हारा खुद का नुकसान है। हाँ, तुम सब एक जिस्म की तरह हो, क्योंकि मुसलमान सब एक जिस्म की तरह है ना। और इसी तरह अपने माल बातिल तरीके से मत खाओ। इसका क्या मतलब है कि इंसान जो है, एक तो ये हो सकता है कि हलाल तरीके से कमाया हो, लेकिन उसको अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, उसकी नाराजगी के कामों में उस माल को खर्च करे, तो ये भी बातिल तरीका है। या कमा के ही वो हराम तरीके से लाए, दोनों दोनों ये सब बातिल तरीके में आ जाता है। ठीक है। तो इन सब तरीकों से, बातिल तरीकों से माल खाना दूसरों का या अपना, इससे जो है यहाँ पर मना किया जा रहा है इस आयत में। ठीक है। आगे क्या बताया जा रहा है? इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम, हाँ, मगर ये कि हो तिजारत बाहमी रजामंदी से तुम्हारी, यानी कि अगर तुम बाहमी रजामंदी से तिजारत कर रहे हो तो वो जायज है। अब ये बाहमी रजामंदी क्या है? ये तिजारत कैसी होनी चाहिए? यानी कि ये रजामंदी शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए। सबसे पहली बात, एक तो शरीयत के मुताबिक होनी चाहिए, और लेन देन करने वाले जो लोग हैं वो दिल की खुशी के मुताबिक जो हैं ये काम कर रहे हैं। ठीक है। तिजारत का मामले में जब लेन देन वाले जो दोनों जो हैं, उस पर इत्तेफाक दोनों का होना बहुत जरूरी है। बाहम रजामंदी से जो तिजारत सौदा होता है, उसका नफा फिर ले सकते हैं, यानी कि पैसे देकर चीज ले सकते हैं। जो बाहम रजामंदी से सौदा तय हो रहा है, शरीयत के मुताबिक ऐसा करना जायज है। लेकिन हाँ, फिर बाहम रजामंदी में ये नहीं कि हलाल हराम माल भी खाना इंसान शुरू कर दे, कि हाँ हमारी बाहम की रजामंदी है, हराम भी हम लोग जो है जायज कर ले। नहीं, ऐसा नहीं। जैसे सूद, सूद नहीं ले सकता इंसान बाहम रजामंदी से। ठीक है। अब जैसे बैंकों में क्या हो रहा है, बैंक से लोग जो हैं लोन लेते हैं, सूद पर लेते हैं पैसा, तो जाहिरी तौर पर तो देखो वो रजामंदी दे रहे होते हैं, बाहमी रजामंदी होती है, लेकिन क्या जो दिल जो होता है उसका राजी होता है? वाकई में नहीं होता है ना, वो तो जबरदस्ती का सौदा हो रहा होता है। तो बाहम रजामंदी में शरीयत के मुताबिक होना चाहिए और दिल की खुशी से भी होना चाहिए। और इसमें ये नहीं कि जो चीज अल्लाह ताला ने हराम कर दी उसको जो है हलाल कर डालें बाहम रजामंदी से, ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज हराम है वो हराम रहेगी,
اور جو چیز حلال ہے وہ حلال ہی رہے گی. ٹھیک ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے آپ کو. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. اب اس بات کا پچھلی بات سے کیا تعلق ہے؟ ابھی تو تجارت کی بات ہو رہی تھی اور اب بات ہو رہی ہے کہ تم اپنی نفسوں کو قتل مت کرو. تو دیکھیں جب باطل طریقے اپناتا ہے انسان، کسی کو دھوکہ دیتا ہے اور غلط طریقے سے ہڑپتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ اختلافات ہوتے ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، جھگڑے فساد ہوتے ہیں، قتل و غارت تک جو ہے نوبت پہنچ جاتی ہے نا؟ تو اس لیے ہمیں دیکھتے بھی اپنے آس پاس کیا ہوتا رہتا ہے، دن یہ سب ہو رہا ہے نا. اب کسی جواری کا ہی ایگزامپل لے لیں کہ جوا کھیلنے والا گیا جوا کھیلنے، دو لوگ آپس میں رضامندی کے ساتھ جوا کھیل رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک جو ہے جیت گیا تو دوسرے کو غصہ آیا، اس نے اس کو قتل کر دیا. ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. حالانکہ دونوں رضامندی سے جو ہے کر رہے تھے یہ کام، لیکن پھر کس چیز میں لیڈ ہوا یہ کام؟ قتل و غارت میں لیڈ کر کے گیا نا فائنلی. تو یہ باطل طریقے جو ہوتے ہیں اسی طرح ہلاکت کو پہنچ جاتے ہیں. تو اس لیے کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. پھر انفسکم اپنے نفس. تو اس میں بھی وہی بات ہے، مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا دراصل خود ہی کو قتل کرنا ہوتا ہے نا. اور اگر اس جملے کو ہم پہلے سے نہ ملائیں، پچھلی بات سے نہ ملائیں بلکہ الگ سمجھے، مستقل سمجھے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو؟ اس سے مراد ہے خودکشی مت کرو. خودکشی مت کرو، منع کیا جا رہا ہے یہاں. اب یہ خودکشی چاہے ظاہری طور پر ہو، خود کو کوئی چیز سے مار کر، یا پھر کسی اور چیز کے ذریعے سے قتل کر دینا، یا پھر اپنے آپ کو ایسی چیزوں میں ڈالنا جس کے عوض ہلاکت ہو جائے، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. خودکشی حرام ہے. دیکھیں انسان کی جان اللہ نے دی ہے اس کو، یہ بھی امانت ہے انسان پر. آپ سوچیں ذرا، آپ اپنی ایک آنکھ یا ایک ہاتھ بھی یا کوئی بھی اپنے بدن کا حصہ خود بنا سکتے ہیں؟ نہیں بنا سکتے نا. یہ سب اللہ نے بنا کر ہمیں دے دیے. اب ہم صرف اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ تو صرف استعمال کرنے کے لیے وقتی طور پر ہمیں ملی ہیں. اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے. اس میں ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی جان خود نہیں لے سکتے. ہم سمجھ آئی؟ خودکشی حرام ہے، ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے. تو خودکشی کرنے والے کے لیے دیکھیں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں قرآن اور حدیث سے ہمیں معلوم پڑتا ہے. بخاری کی حدیث ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے، دونوں کی ہے. کیا آتا ہے اس میں؟ اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص لوہے سے خودکشی کرے گا، لوہے سے مطلب کچھ بھی ہو، تلوار ہو، چاقو ہو، جو بھی ہو، جو شخص لوہے سے خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں اس حال میں ہوگا کہ وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ لوہے سے خودکشی کرتا رہے گا. سمجھ آ رہے ہیں؟ اور جو جان بوجھ کر مر جانے کی نیت سے زہر کھا لے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں زہر ہی کھاتا رہے گا، اور وہ زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ کھاتا رہے گا اور وہ تکلیف اس کو بار بار ہوتی رہے گی. سمجھ آ رہے ہیں؟ اور اسی طرح جو پہاڑ سے گر کر خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ کے پہاڑ سے اسی طرح بار بار گرتا رہے گا. استغفر اللہ. تو اتنی تکڑی سزا ہے اس کی. اسی طرح بخاری میں آتا ہے جو شخص جس چیز سے قتل کرے گا خود کو، وہ قیامت والے دن اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا. ایک اور روایت آتی ہے بخاری کی کہ تم سے پہلے کے لوگوں میں سے ایک شخص کو زخم لگے، اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا، تمام خون بہہ گیا، وہ اسی میں مر گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے اپنے آپ کو فنا کرنے میں جلدی کی، اسی وجہ سے میں نے اس پر جنت کو حرام کر دیا. اور دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا کبھی بھی، وہ نہیں پڑھتے تھے ان کا خودکشی کرنے والوں کا جنازہ. تو یہ خودکشی حرام ہے اور اس کی سخت سزا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم. تو ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے. دیکھیں بعض لوگ، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی خودکشی، بعض لوگ کیا غصے یا ضد میں خود کو کچھ بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنے آپ کو مارنا، پیٹنا، نوچنا، پٹکنا، سر پٹکنا دیوار پہ، خود کو کاٹ لینا. تو اس کی انسان کو بالکل اجازت نہیں ہے اس طرح کے کام کرنے کی، خود کو نقصان پہنچانے کی. حرام بات ہے، بالکل منع ہے یہ سب. تو انسان بیسیکلی جہالت ہی ہوتی ہے یہ کہ انسان خود کو نقصان دیتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے نا، طرح طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم جو ہے گمراہ ہو جائیں اور جو فائنل کامیابی ہے اس سے دور ہو جائیں.
اور بلکہ اسی کے گروہ میں شامل ہو کر جہنم کا ایندھن بن جائے ہم بھی. تو وہ تو اکساتا ہے ایسی چیزوں پہ. لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ انسان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے، اللہ کے ذکر میں رہے، ہے نا. اور دیکھیں انسان خودکشی کرتا کب ہے؟ خودکشی کرنے کا ریزن ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کا توکل ختم ہو جاتا ہے. مومن کا تو یہ رویہ نہیں ہوتا. مومن تو اللہ کی لکھی تقدیر پر سچا ایمان رکھتا ہے، اور جتنی بھی مشکل حالات آ جائیں وہ اللہ کا دامن نہیں چھوڑتا، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا. دنیا کی مشکلوں پہ وہ صبر کرتا ہے اور آخرت کے اجر کی امید اسے ہوتی ہے اس صبر کے بدلے. تو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، اور ایسا کام کبھی نہیں کر سکتا ایک سچا مومن. تو یہ ایک طرح سے اس نے جو ناکفری کی، جو اس نے کفر کیا، جو اس نے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، تو اس لیے بھی یہ سخت سزا ہے نا، کیونکہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں رہا. تو کیا بات سمجھ میں آئی ابھی تک؟ کہ خودکشی کرنا بھی بڑا جرم ہے اور دوسروں کو قتل کرنا بھی بڑا جرم ہے. اور جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کرتا ہے نا، تو اس کے لیے 5 بڑی سزا اللہ کی طرف سے بتائی گئی. کیا بتایا گیا اس میں؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدِينَ فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. یہ ساری سزا اس کے لیے. پھر فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑا ہی مہربان ہے. پہلے بتایا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو، اپنی نفسوں کو قتل مت کرو. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہی تو ہے نا، جو اس نے تم کو جو ہے اس طرح طرح کے خیر خواہی کے راستے بتا دیے، ہر شر کے راستے سے منع فرما دیا کہ یہ کام مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسے کاموں سے رکنے کا حکم دیا جو تباہی، بربادی اور قتل و غارت کی طرف لے جاتے ہیں. سبحان اللہ، کتنا رحیم ہے ہمارا اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 30 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی کرے گا ذالکا یہ عدواناً زیادتی، وظلما اور ظلم سے، فسوفا بس ان قریب، نسلیہ نارا ہم جلائیں گے اسے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور ہے یہ اللہ تعالیٰ پر نہایت آسان. کیا بات پتا چل رہی ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کوئی کرے گا یہ، کیا یہ؟ یعنی کہ یہ والے کام ابھی جو بات بتائی نا، کہ جو لوگوں کے ساتھ حرام کے لین دین کرے گا، دوسروں کے مال باطل طریقے سے کھائے گا، خودکشی کرے گا یا دوسروں کا قتل ناحق کرے گا، یہ سبھی کام جو ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھے. تو جو کوئی ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، پتہ ہونے کے باوجود کہ یہ بات غلط ہے، یہ کام غلط ہے، ایسے جرم والے کام کرے گا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے، جلد ہی ایسی ہولناک آگ میں جلائیں گے. اور یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ کو تو بس کہنے کی دیر ہوتی ہے. تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو ہیں مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا، ہم تو بخشے ہی جائیں گے، اب جو چاہے کرو، ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہم تو بخش دیے جائیں گے، اللہ بہت غفور الرحیم ہے. ایسا نہیں ہے، ہے نا. اگر ہم جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے گناہ کریں گے تو پھر اس کی سزا بھی کاٹنی پڑے گی. تو یہ ڈرنے والی بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ آگ میں جلانا، یہ بات اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. اس لیے انسان کو برے کام چھوڑ دینے چاہیے، ظلم اور زیادتی کے کام چھوڑ دینے چاہیے، باز آ جانا چاہیے. باطل طریقے سے دوسروں کے نہ مال کھانے چاہیے، نہ کسی کا حق مارنا چاہیے، اور نہ ہی دوسروں کو قتل کرنا چاہیے، اور نہ ہی خودکشی کرنی چاہیے. ٹھیک، نیکسٹ آیت پہ آ جائیے، آیت نمبر 31. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، ان تجتنبوا اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچو، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ وہ جو تم روکے جاتے ہو جن سے، نکفر عنکم ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری، وندخلکم اور ہم داخل کریں گے تمہیں، مدخلاً کریما داخل کرنا عزت سے. سبحان اللہ. تو یہاں پہ کیا اہل ایمان کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ اہل ایمان کو یہاں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ان تجتنبوا کبائرہ اگر تم اجتناب کرو، بچو بڑے گناہوں سے. یہ تجتنبوا جو ہے اجتناب جیم نون با جنب سے ہے، یعنی کہ پہلو بچانا، بچ کے رہنا.
یعنی کہ اگر تم بچ کے رہو کبائرہ بڑے گناہوں سے، ان بڑے گناہوں سے جن سے تم روکے جاتے ہو، تو نکفر عنکم ہم دور کر دیں گے. نکفر کفر سے ہے، کافرا یعنی کہ کفرن کہتے ہیں چھپانا، ڈھانپ دینا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم دور کر دیں گے، ہم چھپا دیں گے، انکم تم سے، سیئاتکم برائیاں تمہاری. سیئات، سیئات کیا ہے؟ برائیاں. یعنی کہ سیئات میں بیسیکلی صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہ آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں کبائر کے مقابلے پہ آ رہا ہے، تو سیئات کا یہاں مراد ہے گناہ، چھوٹے گناہ. ٹھیک ہے، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہ یہاں مراد ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اجتناب کرو بڑے گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ تم سے چھوٹے گناہ بھی دور کر دیں گے، چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے. اب اس میں پتہ ہونا چاہیے کہ بڑے گناہ کیا ہیں اور چھوٹے گناہ کیا ہیں. اب بڑے گناہ کیا ہیں، اس میں علماء کے مختلف اقوال آتے ہیں. ابن تیمیہ اور دوسرے بڑے علماء نے جو بیان کیا ہے کہ بڑے گناہ کیا ہیں، کہ ہر وہ گناہ جس میں دنیا یا آخرت میں کسی طرح کی سزا یا وعید ہو، حد جاری ہو، اس کے کرنے والے پر لعنت ڈالی گئی ہو، یا اس کے کرنے والے پر برات کا اعلان کیا گیا ہو کہ ہم اس سے بری اور وہ ہم میں سے نہیں، ہم ان میں سے نہیں، یا پھر اس میں ایمان ہونے کی نفی کی گئی ہو، تو یہ سب اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، بڑے گناہ کی کیٹیگری میں. ٹھیک ہے. اور چھوٹے گناہ کیا ہے کہ جن پر وعید تو نہیں آتی لیکن ان سے روکا گیا ہے. اب جیسے کچھ بڑے گناہ جو حدیث سے ہمیں معلوم پڑتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اب جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جس کو اللہ نے حرام قرار کیا، پھر سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، یعنی کہ زنا کی تہمت لگانا. اسی طرح عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نزدیک کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کسی اور کو اللہ کے برابر قرار دے حالانکہ اللہ ہی نے تجھے پیدا کیا. تو میں نے عرض کیا یہ تو واقعی بڑا گناہ ہے، تو اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا. یہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ تو اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالے کہ اسے کھلانا پڑے گا. جو آج لوگ ابارشن کروا لیتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مار دیتا ہے تو یہ سب اسی میں آ جاتا ہے. پھر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کون بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تو اپنی ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے. تو یہ سب کبائر میں آ جاتے ہیں، بڑے گناہ میں آ جاتے ہیں. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہ کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا، سن لیجئے والدین کو ستانا، اور پھر فرمایا کیا میں تمہیں بڑے سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ قول الزور، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، جھوٹ کو ہیرا پھیری سے سچ بتانا، اور یہ مطلب اس میں جھوٹی گواہی بھی آ جاتی ہے. تو یہ سب کبیرہ گناہ والے کچھ کام جو ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا بات سمجھ میں آئی؟ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ جن پر حد جاری ہو جیسے کہ زنا، چوری، شراب، قتل وغیرہ، یا پھر جن پر سخت سزا کی وعید ہے قرآن اور حدیث میں، وہ یا پھر وہ چیزیں جن کو حرام قرار دیا جیسے فحش، بے حیائی، یہ ساری باتیں. تو دیکھیں ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کوئی کبیرہ گناہ تو نہیں ہو رہا ہم سے انجانے میں یا کچھ، یا ہو تو نہیں کیا پہلے. کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ سے بچے گا اس کے چھوٹے گناہ ہم دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. دیکھیں جو کبیرہ گناہ سے بچے گا اس کے چھوٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا. اور چھوٹے گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں یہ تو ہمیں معلوم ہے، بہت طریقوں بتا دی اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسے معاف ہوتے ہیں. جب کوئی انسان وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے تو پانی کے جو قطرہ ٹپکتے ہیں اس سے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح جب انسان ایک نماز سے دوسری نماز پڑھتا ہے تو اس کے بیچ کے سارے گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ جو ہیں، معاف ہو جاتے ہیں. جمعے سے جمعے کی نماز، پھر عمرے سے عمرہ، حج، اسی طرح صدقہ خیرات اور بھی اسی طرح کی جو نیکیاں ہیں جو چھوٹے گناہوں کو معاف کرنے کا باعث ہوتی ہیں، ہے نا. لیکن کبیرہ گناہ ایسے معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہ کے لیے تو شرط کیا ہے؟ توبہ.
اور جس کا حق مارا اس کا حق ادا کرنا. اگر توبہ کرے بغیر ہی انسان مر گیا تو پھر تو اور اس نے مطلب توبہ کرے بغیر اگر وہ مر گیا نا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے. پھر اگر اس انسان نے شرک نہیں کیا، کفر نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو اپنے فضل سے معاف کر دیں، اور یا پھر اس کو اپنے عدل کی بنا پر سزا دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. تو ہمیں ہمارے لیے کیا عمل کی بات ہے کہ ہمیں بڑے گناہوں سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن ساتھ میں چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اگر اکٹھا ہو جائے نا تو بڑا ڈھیر بن جاتے ہیں. اور جیسے کہ ہمیں پتا چلا کہ نیکیاں کرنے سے چھوٹے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے، کوئی بھی نیکی کا موقع، چھوٹے سے چھوٹا موقع ہو یا بڑا موقع ہو، اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے، فوراً کر دینا چاہیے. اور ہمیں حریص ہونا چاہیے اور بھی زیادہ نیکی کرنے کا. اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ آدمی جب بڑے گناہوں سے نہیں بچتا تو پھر اس کے چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوتے. کیونکہ چھوٹے گناہوں کی شرط کیا بتائی معافی کی شرط؟ کہ بڑے گناہوں سے بچنا. تو سوچے کہ اس کا کتنا پھر جو ہے اکٹھا ہو جائے گا گناہوں کا ڈھیر. پھر آگے فرمایا اسی میں وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم داخل کریں گے تمہیں داخل کرنا عزت سے، اور ہم تم کو داخل کریں گے بڑی عزت کی جگہ پر. کہاں؟ جنت میں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے گناہوں سے بچے گا تو ایک تو ان کے جو ہیں چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اس سے دور کر دیں گے، معاف کر دیں گے، اور عزت والی جگہ پر داخل کریں گے، جنت میں داخل کریں گے. سوچے جنت سے بڑھ کر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے عزت والی، اور کون داخل کر رہا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ داخل کر رہے ہیں تو کتنی عزت ہوگی. سوچے ذرا. سبحان اللہ. آیت نمبر 32. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور نہ تم تمنا کرو، ما فضل اللہ بہ، اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، بعدکم علی بعد، تمہارے بعض کو بعض پر. للرجال نصیب، مردوں کے لیے ایک حصہ ہے، مما اکتسبوا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا. وللنساء، اور عورتوں کے لیے، نصیب ایک حصہ، مما اس میں سے جو اکتسبنا انہوں نے کمایا. واسألوا اللہ من فضلہ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کو خوب جاننے والا. سبحان اللہ. تو دیکھیں یہ آیت جو ہے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس آیت میں ایسے قاعدے بتائے ہیں کہ انسان اگر ان پر عمل کر لے تو اس کی زندگی بالکل امن والی باسعادت ہو جائے. اور وہ کیا قاعدہ ہے؟ وہ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں بنایا ہے، نہ تو جسمانی طور پر ایک جیسا بنایا اور ڈیفرنٹ ہر طریقے سے الگ الگ بنایا ہے. اب جسمانی طور پر بھی دیکھ لیں، ہر ایک میں فرق ہوتا ہے، کسی میں زیادہ طاقت ہوتی ہے تو کسی میں کم ہوتی ہے. شکل و صورت کسی کی بہت اچھی ہوتی ہے، کسی کی درمیانی ہوتی ہے، کسی سے اس سے کم ہوتی ہے. اسی طرح مختلف آوازیں ہوتی ہیں. اسی طرح عقل کو دیکھ لیں، کوئی زیادہ عقل مند ہوتا ہے، کسی کا کم آئی کیو ہوتا ہے، کسی کا ایوریج ہوتا ہے، کسی کا ہائی ہوتا ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ بچے جو ہے مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا کیے ہوتے ہیں، کچھوں میں کمی ہو جاتی ہے، کچھ نہ کچھ جو ہے ایکسٹریمٹیز اس کی ہاتھ پیر میں کمی کر کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دنیا میں. اسی طرح کسی کو اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا. اور دوسری طرح دیکھ لیں، اگر دنیاوی عزت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو کسی کو زیادہ عزت دی، کسی کو کم دی. مال دولت کے حوالے سے دیکھ لیں تو کسی کی مال میں اللہ تعالیٰ نے کشادگی کر دی اور کسی کو تنگی کر دی. تو یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں میں کر دی. اس تقسیم کو قبول کرنا چاہیے، اور جب انسان قبول کر لیتا ہے نا تو انسان کی زندگی آسان باسعادت ہو جاتی ہے، اور آخرت میں بھی پھر بہترین انجام پاتا ہے ایسا انسان. پر عموماً کیا ہوتا ہے، انسانوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، انسان کیسے بیہیو کرتے ہیں؟ جو چیز، جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کو تو بالکل بھول جاتے ہیں، ان پر تو نظر نہیں رہتی ان کی، بلکہ دکھتی نہیں ہے وہ نعمتیں اسے. اور جو چیز نہیں ہے، جس کی کمی ہے، بس اسی کے بارے میں بار بار سوچتے رہتے ہیں، محرومی کا شکار رہتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو مکمل طور پر محروم نہیں بنایا ہے. ہر انسان کو کسی نہ کسی معاملے میں دوسرے پر کچھ نہ کچھ فوقیت دی ہے.
تو لوگ دوسروں کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر خود بھی جو ہے تمنا کرنے لگتے ہیں کہ کاش یہ چیز میرے پاس ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بعض کو بعض پر فضیلت دی اس کی تمنا تم مت کرو، ہے نا. یعنی کہ کسی کی چیز پر نظر مت رکھو، اس کو حاصل کرنے کی، اس کو چھیننے کی خواہش مت کرو. کیا ہوتا ہے ایسا کرنے سے؟ کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کے پاس جو چیز ہے اس کو چھیننے کی خواہش کرتا ہے، اس سے حسد کرتا ہے، تو فائنل کچھ نہیں ملتا اسے سوائے حسرتوں کے، حسد کے، غم کے، افسوس کے، پریشانی کے، جلن، نفرت، ڈپریشن، اسی کا شکار ہوتا ہے بس انسان. کبھی خوش نہیں رہ سکتا پھر ایسا انسان، ہے نا. تو اس لیے ان سب کی بجائے، کوڑنے کی بجائے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر اور شکر کرنا چاہیے. جو بھی کچھ اس کو ملا ہے اس پر اس کی نظر ہونی چاہیے اور صبر شکر کے ساتھ رہنا چاہیے، تبھی وہ خوش رہ سکتا ہے. ان دنیاوی چیزوں کے لیے جلن حسد کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں لیکن نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ہرس ہونی چاہیے انسان کو، خیر کے کاموں میں، علم کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا جگہ جگہ پر کیا آتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ترغیب دلائی ہے ہر جگہ. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے نا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں جلدی کرو، نیکیوں میں آگے بڑھو. اور کیا بات سبق مل رہا ہے ہمیں اس آیت سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تقسیم کے مطابق کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اور پھر مرد کو الگ صلاحیتوں سے نوازا ہے اور عورتوں کو الگ طرح کی صلاحیتوں سے نوازا ہے. اور پھر ان صلاحیتوں کے مطابق ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی رکھ دی. مرد کو الگ ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کو الگ ہیں. اور یہ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت اور اپنی علم کی بنا پر تقسیم کی ہیں. تو اس تقسیم کو بھی انسان کو قبول کرنا چاہیے. عورتیں جو ہیں مردوں جیسا ہونے کی تمنا نہ کریں، اور مرد بھی عورتوں جیسے ہونے کی تمنا نہ کریں. وَلَا تَتَمَنَّوْا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. جو فضیلت دے دی ایک دوسرے پر، اب اس چیز کی تمنا تم مت کرو. اب دیکھیں اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ مطہرہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرد جہاد پر جاتے ہیں اور ہم عورتیں نہیں جاتی، میراث میں ہمارا آدھا حصہ ہے. یعنی کہ ایک طرح سے وہ کہہ رہی تھی مطلب کہ مطلب ان کو لگ رہا تھا کہ ہمارا جو ہے درجہ تھوڑا وہ ہو گیا نا، کہ ہم جہاد پہ نہیں جا رہے اور ہمارا میراث میں بھی آدھا حصہ ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کری، یہ والی جو ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں ہے نا، جس کو جو بھی دیا ہے. اب بظاہر دیکھنے میں زیادہ ملا ہے کسی کو، تو اس پر حسرت نہ کرو، تمنا نہ کرو، کیونکہ یہ دنیاوی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے یہ ضروری تھی ہر ایک کو اس کی ذمہ داری مقرر کر دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے ساتھ یہ تقسیم رکھی ہے. اس لیے مرد عورت بھی آپس میں اپنا کمپیریزن نہ کریں، مقابلہ نہ کریں. ویسے بھی دیکھیں نا آخرت میں ہر ایک کو تو وہی ملے گا نا جس نے جتنی کوشش کی ہوگی. اگر جو ہم دیکھیں تو نیکیوں کا جو اجر ہے اس میں اللہ تعالیٰ کوئی فرق نہیں ہے. نیکیوں کا اجر میں تو مرد اور عورتوں کو ان کی کوشش کے حساب سے جو ہے اجر ملے گا. ایسا نہیں کہ مرد ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم مرد ہو تو تم کو ہم زیادہ ثواب دے دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جس نے جتنی کوشش کری ہوگی، مرد ہو یا خواہ عورت ہو، اس کو اس کی کوشش کے حساب سے اس کو اجر ملے گا. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس نے جس قدر خالص ہو کر محنت کر کے عبادت کری ہوگی یا نیکی کا کوئی کام کرا ہوگا، اس کو اس کے مطابق مل جائے گا، مرد ہو یا عورت، کوئی فرق نہیں کیا جائے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے فرمایا، کیا فرمایا آگے؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، کہ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اس لیے دیکھیں تمنا اور امیدوں سے کچھ نہیں ہوگا، کوشش کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، اور ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں نا ان کو استعمال کر کے جو کام ہم کر سکتے ہیں اس میں ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، اس میں ہمیں ایکسیلنس حاصل کرنا ہوگا. اور جو دوسروں کے کام ہے نا، جو دوسرے کام کر رہے ہیں
ان کو ان کا کام کرنے دیں، ان سے جلن حسد نہ کریں. چلتے ہوئے کو گرا کر آگے بڑھنا کوئی آگے بڑھنا نہیں ہے، ان کو چلنے دیں. آپ خود اپنی محنت کر کے اپنی کوشش کر کے آگے بڑھیں. اور کیا کریں؟ اور اللہ سے مانگیں. آگے جیسے کہ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور سوال کرو اللہ سے اس کے فضل کا. اللہ سے اس کا فضل مانگو. دوسروں سے چھن کر آپ کو مل جائے ایسی تمنا نہ کرو، بلکہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں عطا کر دے. جو چیز اللہ نے دوسروں کو دی وہ آپ کو بھی تو دے سکتا ہے اپنے فضل سے، اس لیے اسی سے مانگو. اس کے خزانے تو بہت وسیع ہیں، کوئی کمی نہیں اس کے خزانوں میں. اب دیکھیں نا حضرت مریم علیہ السلام، ان کے پاس کس طرح رزق آتا تھا محراب میں. تو زکریا علیہ السلام نے جب مریم علیہ السلام کے پاس جب رزق دیکھا تو ان سے جلن حسد تھوڑی نہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے لیے بھی جو ہے بیٹا مانگا. تو یہ طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ جلن حسد کر کے کہ اس کا چھن جائے اور اس کا مجھے مل جائے. ایسا نہیں رویہ ہونا چاہیے. اللہ کے فضل سے سوال کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی عطا کر دے. اور ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے کون سی نہیں. بعض وقت ہم کسی چیز کی تمنا کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ یہ مل جائے تو بہت ہی فائدہ ہوگا ہمیں، ہم بہت خوش ہو جائیں گے، بہت خوش رہیں گے زندگی میں. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ فائدہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا نقصان ہی ہے اس چیز میں. تو بندوں کی خیر کی خاطر بعض وقت اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ چیزیں نہیں دیتے، عطا نہیں کرتے، تاکہ وہ اس چیز کو پا کر کہیں جنت کے راستے سے نہ ہٹ جائے، یا جنت کے درجات کہیں اس کے دور کم نہ ہو جائیں. تو وقتی طور پر انسان تنگی پا سکتا ہے، پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اسے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ جانی چاہیے. یہی بہتر ہے اس کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے چوز کیا ہے وہ اسی میں اس کی بھلائی ہے، اسی میں اس کی خیر ہے نا. اور دیکھیں ویسے بھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ دوسروں کے پاس نعمتیں ہیں اور ہمیں نہیں مل رہی ہیں، تو یہ بھی بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہر نعمت جو ہے اپنے ساتھ آزمائش بھی لاتی ہے. اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ذریعے بھی آزماتا ہے، امتحان کے لیے بھی کسی کو نعمتیں دی جاتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اس کے عظیم علم اور حکمت پر مبنی ہے. اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، صبر اور شکر کے ساتھ رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں، آیت نمبر 33. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث موالی، مما اس میں سے جو ترک الوالدان اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین، والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ جن کو عقدت باندھ رکھا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم پس دو انہیں نصیبہم حصہ ان کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے علی کل شیء شہیدا اوپر ہر چیز کے خوب گواہ. اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اب اس آیت میں بیسیکلی اشارہ ہے وہ رسم و رواج جو اسلام سے پہلے اور پھر اسلام کے ابتدائی دور میں بھی عربوں کے ہاں چلے آ رہے تھے. جیسے کہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ کیا ہوتا تھا جب کوئی کسی کو اپنا دوست بنا لیتا تھا، یعنی کہ حلیف بنا لیتے تھے یہ لوگ، ہے نا، تو یہ آپس میں معاہدہ کر لیتے تھے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر، قسم کھاتے تھے اور کہتے تھے تمہاری جان میری جان، میری جان تمہاری جان، میرا مال تمہارا مال اور تمہارا مال میرا مال. تو اس طرح سے معاہدہ کرتے تھے. پھر اگر اس میں سے کوئی مر جاتا تو اس کا مال یہ حلیف لے جاتا دوسرا بندہ، اور اسی طرح اگر کوئی ایک کو کوئی قتل کر دیتا تو اس کا بدلہ، خون کا بدلہ اس کا حلیف لیتا. اور اسی طرح جب مسلمان بھی جو ہیں مکہ سے مدینہ گئے ہجرت کر کے شروع میں، تو شروع میں کیا تھا، انصار اور مہاجرین کے آپس میں مواخات کا تعلق کرایا گیا، بھائی چارے کا تعلق کرایا گیا. تو یہ بھی ایک حلیفانہ تعلق تھا. اس میں بھی کیا ہوتا تھا، اگر کوئی ایک مرتا تھا تو اس کی وراثت اس کے یہ جو مواخات کے بیسس پہ بھائی بنا تھا اس کو جاتی تھی. لیکن بعد میں پھر یہ حکم منسوخ ہو گیا اور بتا دیا کہ اب وراثت دوستی کی بنا پر یا مواخات کی بنا پر نہیں بٹے گی، بلکہ رشتہ داری کی بنا پر، خون کے رشتوں پر
بٹے گی، اور یہ حصے اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کر دیے ہے نا۔ تو فرمایا ہم نے ہر ایک کے لیے یہ وارث بنا دی ہیں، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنا دیے ہیں جو چھوڑ جائیں ماں باپ اور رشتے دار۔ اللہ نے بتا دیا کہ کون کون وارث ہوگا اور کس کا کتنا حق ہوگا، ہم پچھلی آیتوں میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں یہ ہے نا، اللہ نے خود بتا دیا۔ اب آگے بات ہو رہی ہے کہ لیکن وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان باندھ رکھے ہیں یا باندھ رکھے تھے، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، یہ جو جن سے یہ ابھی دوستی کی بات ہو رہی تھی نا کہ حلیفانہ اور یہ بھائی چارے کے بیسس پہ، اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ فَآتُهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو دو ان کو حصہ ان کا، نصیبہم۔ تو اب جو ہے اب اس میں نصیبہم کا کیا مطلب آئے گا؟ اب یہ تو حکم آ گیا، پھر پچھلا والا حکم تو منسوخ ہو گیا کہ جس میں ان کو وراثت ملتی تھی، ان کا حصہ ملتا تھا کسی کے مر جانے کے بعد، لیکن اب کیا ہے؟ اب جب وہ والا حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے سب کے حصے بتا دیے، کون وارث بنے گا اور کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا وہ سب بتا دیا، تو اب کون سے نصیب کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ تو اب نصیب کا مطلب کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب اس میں نصیبم میں کیا آ جائے گا کہ ان کو آپ وصیت میں سے وصیت کر سکتے ہو اپنے ورثے میں سے، یعنی کہ 1/3 کی وصیت جو ہو سکتی ہے نا میکسیمم، جو میں نے پہلے بتایا تھا، تو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، دوستیاں قائم کی تھی، ان کے ساتھ اب کیا کرو، وصیت میں سے 1/3 تک ان کو دے سکتے ہو، کیونکہ وصیت تو وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی نا، اس کے علاوہ کی کر سکتے ہیں، کسی اور کو دے سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مطلب ہے، اور دوسرا مطلب کیا ہے اس میں کہ کون سا نصیبم، کون سا حصہ ہو جائے گا کہ ان کی نصرت، ان کی مدد، ان کی اعانت، خیر خواہی، نصیحت کا حصہ ان کو دے دو۔ آتا ہی سمجھ میں؟ یعنی کہ یہ حق جو دینی بھائی کے حقوق ہیں یہ دے دو ان کو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ اللہ کی تقسیم کو کون قبول کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے، یا کون ان قانونوں کے خلاف بغاوت کر رہا ہے۔ تو انسان کے لیے وارننگ ہے کہ جو بھی وہ کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا رہا ہے اس پر۔ اللہ تعالیٰ نگران ہے، ہر کام کو اس کے دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہا ہے۔ تو بندے کو ہر وقت چوکس رہنا چاہیے اور غلط راہ پر نہیں جانا چاہیے اور صحیح کام کرتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔